अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देखें प्रोग्राम डिबेट विद काशिफ रफ़ीक। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसके तनाजुर में आज बड़ा अहम फैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट से। गो के एक तरफ का ये कहना था कि जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, जब तक इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता नए वज़ीर आला का इंतखाब कैसे किया जा सकता है। इस हवाले से JUI फे ने अदालत से रजू किया था और गवर्नर ने भी अपना जवाब जमा कराया था फैसल करीम कुंडी साहब ने, लेकिन उसके बावजूद पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि 15 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक जो है वो हलफ लेंगे। गवर्नर जो है नए वज़ीर आला जो मुंतखब हुए हैं सुहेल अफरीदी से, अगर वो नहीं लेते तो फिर जो है स्पीकर KP की असम्बली जो है वो उनसे हलफ लेंगे। इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया जा सकता। अब अपोजिशन जमातों का क्या लाएमल होगा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का क्या लाएमल होगा, क्या वो हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे या इस फैसले को मनोअन तस्लीम करेंगे। इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए JUI फे के तर्जमान असलम गौरी साहब मेरे से शरीक गुफ्तगू हैं और हमारे नुमाइंदा खसूसी जो है पेशावर के अजमत गुल साहब वो भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। गौरी साहब ये फरमाइएगा कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया उसके तनाजुर में तो अब मैं समझता हूँ अपोजिशन जमातों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा कि वो सुहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला तस्लीम कर लें। देखिए, हम तो हाई कोर्ट के फैसले को मानते हैं, हम तस्लीम करते हैं और हमारे वकला उसको देखेंगे और कानूनी नुक्ता नज़र से, और हो सकता है हम अपील में भी जाएं। तो लेकिन कहने की बात है, यही फैसला अगर PTI के खिलाफ आया होता तो वो कहता जी हुकूमत के दबाव से आए हैं, 26वीं आईनी तरमीम ने अदालतों का बेड़ा गर्क कर दिया है, फिर वो अपनी स्टोरी शुरू कर देते। दुख की बात यह है कि जब PTI के पास अक्सरियत थी, 90 आदमी थे, वो बकौल उनके 92 उनके पास थे, तो फिर क्या मुसीबत क्या पड़ी थी ये सारा कुछ इतना बलडोज करने की? किसकी घबराहट थी, किसकी जल्दबाजी थी? जबकि अपोजिशन भी वहां पर इकट्ठी नहीं थी, वो भी अलग-अलग थे। JUI का अलग उम्मीदवार था, पीपल्स पार्टी का अलग था, नून लीग का अलग उम्मीदवार था। तो ये सब आपस में तकसीम करें तो 18-18, 20-20 वोट आते हैं इनको। तो ये किस जल्दी में थे, क्या इनको परेशानी थी कि इन्होंने पूरे सिस्टम को बुलडोज किया और जल्द अज जल्द ये सारा कुछ किया? तो जब इस तरह के काम आप करेंगे, इस तरह से करेंगे तो फिर रद्दमल तो आएगा, रिएक्शन तो आएगा। गैर कानूनी काम आप करने जा रहे हैं। गवर्नर को इस्तीफा गया है, गवर्नर को अगर इस्तीफा गया है, गवर्नर के पास एक पहले इस्तीफा गया है, गवर्नर के पास दूसरा इस्तीफा गया है। अगर गवर्नर ने कह दिया है कि आप आके मुझसे मिल लें तो क्या फर्क था, एक दिन और रुक जाते, कल मिल लेते। अब अदालती उलझनों में डाल दिया है। कल को अब इस वक्त सूबा जो है वो मसाइलिस्तान है, सबसे ज्यादा इस वक्त KP की सूरत हाल खराब है। PTI ने हमेशा 13-14 साल से वहां तजर्बे ही किए हैं, कभी महमूद खां की शक्ल में, कभी जनाब अली अमीन की शक्ल में, तो ये एक नया तजर्बा है उनका। लेकिन वहां सूबा बर्बाद किया है 13 साल में इन्होंने। इनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो सूबा कहाँ पहुंच चुका है, इनके तजर्बात की नजर होके। अब भी ये उसी तजर्बे की नजर, सिर्फ ये कायद ने फरमाया है इसलिए इसी को बनाना अहल है या नहीं है, आवाम के नब्ज पे इसका हाथ है या नहीं है, और ये अवामी मसाइल को समझता है या नहीं है। चूंकि हमारे कायद ने कहा हमने इसी को बनाना है, तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, किसी को साथ लेके चलना नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल ऐसी लगती है। हमने तो इनसे कहा था कि आप ऐसा करें कि ऐसा शख्स को ले आए जो पुराना तजर्बाकार सियासतदान हो, आपकी पार्टी में हर किस्म के लोग हैं और वो हालात को जानता हो, संजीदगी से मामलात को देखे। आपने इस गैर देखे ना, अगर ये हमारी बात मान लेते तो हो सकता है वो मुतफिका आ जाता। लेकिन अब इसके अंदाज देखे ना, अब जब वज़ीर आला साहब मुंतखब हुए, जो उनकी स्पीच सुन ले, कभी आज तक तारीख में किसी वज़ीर आला की ऐसी स्पीच सुनी है आपने? उसने कोई विजन दिया कौम को, कोई बताया कि मैं वज़ीर आला हूँ, मेरा ये टारगेट होगा, मैं ये नौमान के लिए काम करूंगा, या मैशत की बहाली के लिए काम करूंगा, या मैं बेरोजगारी के लिए बड़ा वैलिड पॉइंट है गौरी साहब आपका कि डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही। जब भी हम देख रहे हैं बस या रिहाई की बात है या चढ़ाई की बात है, इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दें, ये कर दें। मेरे साथ ही रहिएगा गौरी साहब। मैं सोबिया शाहिद साहबा रुकन सूबाई असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून की खैबर पख्तूनख्वा के, उनको भी गुफ्तगू में ऐड करना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सोबिया साहबा टाइम देने का। अब हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सामने आ गया कि गवर्नर साहब हलफ लेंगे, नहीं लेंगे तो फिर स्पीकर साहब जो है वो हलफ लेंगे। तो आप क्या समझते हैं नून लीग की बिलखसूस क्या इस पे टेक होगी, और क्या ये फैसला आगे चैलेंज होगा या बस ठीक है इस चीज़ को यहीं पे तस्लीम कर दिया जाएगा और मामला को मूव ऑन करवाया जाएगा? शुक्रिया काशिदा भाई, मेरी तरफ से सलाम कबूल करें। और बात दरअसल ये है कि अभी जो चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया है कि कल इनसे 4 बजे हल्फ ले, और अगर गवर्नर साहब नहीं लेते तो स्पीकर साहब ले लें। देखिए, मेरे ख्याल से जब चीफ जस्टिस का फैसला आ गया तो अभी स्पीकर उनसे ले ले। बाकी हमारी अगर बात है तो हम तो वही उसी लाइन को इख्तियार करेंगे जिसको हमारा स्टेट गवर्नर साहब
آگے پرسو کرے گا. اگر وہ خود کل لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے, ہمیں منظور ہے. آگے سے ابھی تو یہ قانونی باتیں ہیں اور آئین کی اور قانون کی بات ہے کہ قانون کی اور آئین کی بالادستی ہو. دیکھیں یہ جو کام بھی کرتے ہیں, اگر یہ چیف جسٹس اور اس سے تو ابھی جیسے کہ ان کے پہلے اسپیکر نے ایم پی ایس کا حلف نہیں لیا تو وہ بھی چیف جسٹس نے کیا گورنر صاحب نے لے لیا. ابھی وہی عمل دوبارہ دہرایا گیا ہے. ان سے 2 دن 1 دن کا انتظار نہیں ہو سکا. کیا ان کا اپنے ممبرانوں پہ یقین نہیں تھا؟ ایسی کیا جلدی تھی کہ ان لوگوں نے اسی ایک ہی دن میں قانونی تقاضے پورے نہ کیے بغیر ان لوگوں نے الیکشن کرایا؟ تو ظاہری بات ہے آج بھی جو ہے مولانا صاحب ہماری ساری پارٹی مل کے ہم نے سائن دستخط کیے, پٹیشن جمع کرایا ہے ان کے اس غیر آئینی ہائی کورٹ میں جو پٹیشن گئی ہے وہ مشترکہ اپوزیشن کی جانب سے گئی ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل اپوزیشن مشترکہ گئی ہے ہماری اپوزیشن کی طرف سے جو مولانا صاحب نے کیے, اور کل بھی اس کا وہ لگے گا اور اس میں ہم اپنی کیس کو جاری رکھیں گے, کیونکہ جو عمل بھی ہوا تھا ڈی نوٹیفائی تھا سی ایم جو ہے وزیر اعلیٰ علی امین, اور اس کے ڈی نوٹیفائی ہونے کے باوجود جو ہے یہ دوسرا الیکشن ہوا, اور ابھی جو ہے وہ جسٹس نے اسی عمل کو آگے ان سے اگر کل حلف بھی لیتے ہیں, لیکن ہم تو پھر بھی ہائی کورٹ اور اس سے آگے سپریم کورٹ ہو جہاں تک ہو ہم اس کے خلاف اپوزیشن اتحاد بھی سارے مل کے جائیں گے. ٹھیک ہے, صوفیہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. عظمت گل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے نمائندے ہیں نیوز 1 کے. یہ اپوزیشن کی وہ ایک پٹیشن ہے جس میں اپوزیشن اتحاد کی طرف سے آج فائل ہوئی, اس کے اوپر کل پروسیڈنگ ہوگی. اب آج جو ساری سینیریو ہوا اس میں آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ گورنر صاحب حلف لینے پہ ایگری ہیں یا وہ اس کے معاملات کو مزید آگے پرسو کریں گے؟ جی بالکل, اس سے پہلے گورنر صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ گورنر کل 2 بجے پشاور پہنچ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ گورنر حلف لے گا, حلف نہ لے تو اس میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ پھر اسپیکر اس کا حلف لے. لیکن اس میں اصل بات یہ کہ جو صوبیہ بیوی نے بھی کہا کہ تقریباً 1 دن یہ انتظار نہیں کر سکتے تھے, تو کون سی ایسی بڑی قیامت آنی تھی کہ یہ پی ٹی آئی والے 1 دن انتظار نہ کر سکے, کیونکہ آج اگر سابق جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور وہ پیش ہوتے اور وہ کہتا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا تو 2 دن بعد یہ الیکشن ہو جاتے اور الیکٹ ہوتے. لیکن چونکہ اب ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور انہوں نے اسپیکر نے ایک اجلاس میں سہیل افریدی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے گورنر کا جو رول ہے وہ سسپینڈ کیا ہے, اور انہوں نے سہیل افریدی 9 ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہیں. تو تقریباً 1 دن کا فرق تھا, چونکہ اب دیکھتا ہے کہ گورنر کل آتا ہے یا نہیں آتا ہے, وہ حلف لیتا ہے نہیں لیتا ہے. لیکن دوسری جانب جو اپوزیشن کی جانب سے جو ریٹ پٹیشن ہے اس پر آج بھی سماعت ہوئی ہے, لیکن چونکہ جمعیت علماء اسلام کا وکیل موجود نہیں تھا تو اس وجہ سے سماعت کل تک ملتوی ہو چکا ہے, اور کل اس میں پھر سماعت ہوگی اور اس میں بحث ہوگی, اور اس میں پھر کیا فیصلہ آتا ہے تو پھر ہائی کورٹ اس میں فیصلہ دے گی. عظمت گل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. اسلم غوری صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی اپرچونٹی تھی اپوزیشن کے لیے کہ تمام اپوزیشن اتحاد اکٹھا ہوتا تو 52 کا نمبر بنتا ہے, اور یہ شنید تھی کہ تحریک انصاف کے اندر بہت زیادہ ڈیفیکشن ہے, بہت زیادہ اس میں دھڑے بندی ہے, اور پھر تحریک انصاف کے کوئی بھی لوگ اب تحریک انصاف کے نہیں رہے, وہ آزاد حیثیت اختیار کر چکے تھے, تو 20-25 لوگ اگر مختلف اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ الائن ہو جاتے تو اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ اپنا وزیر اعلیٰ لا سکتا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپرچونٹی اپوزیشن کی سست روی کی وجہ سے یا ان ایکسپیکٹڈ موو کی وجہ سے جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئی؟ دیکھیے یہ تو یہ خوفزدہ تھے نا, پی ٹی آئی والے خوفزدہ تھے, اسی وجہ سے خوفزدہ تھے جو آپ نے سوال کیا کہ ان کو خدشہ تھا کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ ہمارے لوگ رابطے میں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اگر الیکشن ہو جاتا تو ہو سکتا ہے وہ لوگ نکل آتے سامنے آ کے ادھر ووٹ کرتے مخالف کو. لیکن انہوں نے یہ سارا کام اس طرح سے کیا ہے کہ جب ہم بائیکاٹ کر گئے تو پھر مجبوری تھی ان لوگوں نے اپنی پارٹی کو ووٹ دے دیا. ان کے ہاں آج بھی انتشار ہے اور ٹھیک ٹھاک گروپنگ ہے, ہر بندہ جانتا ہے, ہر صحافی جانتا ہے, ہر وہاں کا شہری جانتا ہے, پارلیمنٹیرین جانتے ہیں. اور دوسری بات, مجھے ایک بات کاشف صاحب, یہ عجیب صورتحال ہے کہ ابھی تک تو پچھلی کابینہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئی, وہ منسٹر موجود ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, وہ اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں,
تو ابھی وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئی کابینہ، اور جناب نیا آ گیا، وزیر اعلیٰ بھی آ گیا، پرانا وزیر اعلیٰ بھی ابھی ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئی. تو اب یہ اس طرح کی قانونی جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ تو پھر صوبے کو تو بحران میں پی ٹی آئی نے دھکیلا ہے. پہلے بھی پی ٹی آئی بحران کے ساتھ صوبے کو دھکیلتی رہی ہے، اور اب بھی وہ پی ٹی آئی شاید چاہتی ہے کہ صوبے میں بحران کے ساتھ ہی چلا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لیے اور صوبے کے لیے بڑا ظلم ہوگا. جو 13 سال سے پی ٹی آئی نے اب تک کیا ہے، یہ اسی کو میں سمجھتا ہوں کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے، اپوزیشن انشاءاللہ آپ کو اچھا غوری صاحب، میرے ذہن میں کافی ٹائم سے ایک سوال ہے، چونکہ آپ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بھی رہے ہیں، آپ جو کلوز ڈور میٹنگز ہوئی ہیں مولانا صاحب کی یا آپ کی جماعت یا کابرین کی تحریک انصافی، آپ اس کا بھی حصہ رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اسد کیسر صاحب جو ہیں ان کا ٹلٹ جو ہے وہ مولانا صاحب کی طرف، آپ کی جماعت کی طرف زیادہ تھا، اور زیادہ ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ جے یو آئی فے کے ساتھ بھی لوگ رابطے میں تھے خیبر پختونخوا اسمبلی کے، کہ وقت آنے کے بعد وہ اپنی لائلٹی یا اپنی چیزیں آپ کے ساتھ بریکٹ کریں گے، اور تاکہ آپ کا جو آپ کی جماعت بڑی جماعت ہے اور باقی اپوزیشن کی جماعتیں مل کے جو ہے وہ کوئی بہتر کینڈیڈیٹ سامنے لا کے اور متفقہ طور پر وزیر اعلیٰ لا سکتے؟ یہ تھا، یہ صورتحال تھی وہاں پر نا. اسی صورتحال کی وجہ سے تو انہوں نے جلدی انتخاب کرایا، جلدی انہوں نے یہ قدم اٹھایا. ان کو پریشانی اسی چیز کی تھی کہ اپوزیشن کے رابطے میں ان کے لوگ آ گئے تھے، اور ہم انتظار میں تھے ساری چیزوں کے، اور اسی لیے انہوں نے یہ سارا کچھ بلڈوز کر کے، سارے سسٹم کو بلڈوز کر کے، اور صوبے کو ایک بحران کی نظر کر کے انہوں نے یہ وزیر اعلیٰ منتخب کرایا ہے. اور جس کی میں سمجھتا ہوں جو قابلیت ہے وہ آپ نے پہلی تقریر میں اس کے سن لی ہے. اب آگے جا کے صوبے کا کیا حال ہوتا ہے، اس میں صورتحال اتنی خراب ہے کہ کاشف صاحب آپ اور میں اسلام آباد میں بیٹھ کے اس کو جائزہ نہیں لے سکتے. جو وہاں صورتحال ہے عظمت صاحب آپ کو بتائیں گے کہ پشاور جیسے شہر میں لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے، بات تو بڑی دور کی بات ہے. ایسے میں وہاں پر اس طرح کا بندہ لانا، اس طرح کا بندہ لا کے میں سمجھتا ہوں صوبے کو مزید بحرانوں کا شکار کیا جا رہا ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ صرف وہ اسی لیے آیا ہے کہ وہ جی میں اپنے قائد کو رہا کراؤں گا، شاید وہ عدالتوں پہ بھی چڑھ جائے گا، وہ کہہ رہا ہے میں سب کچھ جام کر دوں گا، شاید عدالتیں بھی ملک کی ختم کر دیں گے. کیا صورتحال ہے، یہ سمجھ سے بالکل باہر ہے. اور ہم نے بڑے سچے دل کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے تھے، اور سچے دل کے ساتھ ان کے ساتھ سارے مذاکرات ہوئے. 26ویں آئینی ترمیم کے دوران آخری وقت تک ہمارے ساتھ تھے. ترمیم جس وقت پیش ہوئی ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، اس وقت تک فل سٹاپ اور کامیں بھی ان کی مرضی سے ہم ٹھیک کرتے رہے ہیں. اور ان کی گوہر صاحب نے کہا کہ فلاں جگہ کامہ ٹھیک کرو، فلاں فل سٹاپ ٹھیک کرو. کامران صاحب کو میں ساتھ ہی تھا، ہم نے وہ بھی ٹھیک کرایا آخری وقت پر. سب کچھ ان کی مرضی سے ہوا، پھر ایک دم یہ تبدیل ہو گئے. تو یہ اب جب قابل اعتماد نہیں رہے تو ہم اور ایسے کیسے چل سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ جی بالکل ٹھیک. آپ ہمارے ساتھ رہیے. صوبیہ صاحبہ، نون لیگ کے ساتھ بھی تحریک انصاف کے جو آزاد اراکین صوبائی اسمبلی ہیں کو رابطے میں تھے، نون لیگ میں شامل ہونا چاہتے تھے، ایک بات. دوسرا جو غوری صاحب نے بات کی امن و امان کی صورتحال، خیبر پختونخوا کی عوام کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی، صرف جواب برائے جواب بات ہو رہی ہے، تنقید کے اوپر بات ہو رہی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب بھی اپنا ٹینیور پورا کر کے چلے گئے، لیکن کیا کوئی آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں پہ اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہاں کی عوام کو آسودہ حال ہوتی نظر آ رہی ہے اس کی؟ جی شکریہ کاشف بھائی. کاشف بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ پہلے نون لیگ کے ساتھ جو ان ساری پارٹیوں کے ساتھ ان کی ایم پی ایز نے مذاکرات کیے اور بات کیے، اور خود اس جو وزیر اعلیٰ بھی سہیل افریدی اس کے خلاف تھے، ان کے اپنے ممبر. لیکن آپ کو اگر میں بتاؤں ان کے جو ممبران ہیں وہ تو اس پہ 780A کے الزام ہے، اور بہت جلد ہی 35 ممبران ان کے نااہل ہو جائیں گے. اور 35 پھر ان کا 35 اس پہ بڑی خبر دے رہی ہیں آپ. ہاں بالکل، 35 ممبرز کے اوپر 780A کے الزام ہے، اور ان کے کیسز چل رہے ہیں جن کو ان لوگوں نے بہت کوشش کی ہے. اور یہ جو اس سے یہ علی امین گنڈاپور صاحب سے یہ خفا بھی تھے، تو وہ اسی وجہ سے تھے کہ یہ کیسز ختم کرو، اور لیکن وہ کیسز ختم ہی نہیں ہو رہے تھے قانون اور اس کے، تو اس وجہ سے اس کو ہٹایا گیا ہے. اور ابھی یہ 15 کے بعد اور بہت جلدی یہ 35 جو لوگ ہیں یہ ابھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. جب ڈسکوالیفائی 35 بندے ہو جائیں گے، پھر اس پہ دوبارہ الیکشن ہوگا. جیسے کہ ابھی جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے وہی انہی کیسز میں ان کے ایم این ایز اور ان کے سینیٹر جو 30 تاریخ کو ہے، اور ابھی ہری پور میں عمر ایوب صاحب، اس پہ ابھی الیکشن ہو رہا ہے نا. تو اب دوبارہ انہی کی ان کیسوں پہ ادھر بھی ہوگا.
جب وہ کیس چلیں گے تو پھر حکومت کہاں رہیں گی؟ پتہ نہیں یہ وزیر اعلیٰ کتنے مہینوں کا ہے، ان کو تو پتہ بھی نہیں کیا یہ لوگ آگے کیا کر رہے ہیں. اور نہ اگر ہمارا ابھی تک اگر کوئی اس طرح متفقہ بندہ بھی ہمارے ہم ادھر کھڑا کر دیتے، 3 نہ کھڑے کر، کیونکہ ہم نے وزیر اعلیٰ کا سیٹ ان سے اس طرح نہیں لینا تھا، ہم نے سیاسی شہید بننا ہی نہیں تھا. یہ تو آپ خود چاہتے تھے. یعنی کہ آپ وہ فارمولا نہیں لگانا چاہ رہے تھے جو پی ڈی ایم کے دور میں لگا؟ نہیں، وہ ہم نہیں چاہتے تھے، ان کو غلط فہمی تھی. لیکن پھر بھی یہ اتنے بے حوصلہ بندے ہیں، ان کے بڑے بڑے وکیل جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ پھر بھی آپ کو پتہ ہے قانونی تقاضے ان لوگوں نے پوری نہیں کیے. جو سنڈے کے دن ان لوگوں نے شیڈول جاری کیا ہے، رولز میں ہے کہ وہ سنڈے کے دن شیڈول جاری نہیں کر سکتا. میں صوبیہ صاحبہ واپس آپ کی طرف آتا ہوں. عظمت گل صاحب، یہ صوبیہ صاحبہ نے کہا کہ 35 کے قریب جو صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں ان کے اوپر کوئی 780A کے مقدمات ہیں، اور وہ 15 اکتوبر کے بعد وہ ایگزیکیوشن ہوگی زیادہ، اور یہ توقع کی جا رہی کہ وہ سزائیں ہو جائیں گی یا نااہل ہو جائیں گی. آپ کے پاس ایسی کوئی اطلاعات ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے تو میں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے اپنے چینلز پہ یہ خبر بریک کیا تھا، اور سارے ڈیٹیل کے ساتھ بریک کیا تھا کہ 35 MPs ہے اور تقریباً 7-8 MNAs جن کو 15 یا 20 تاریخ تک ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. اس حوالے سے سیم ہاؤس میں بھی بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم جو کیس ہے ان کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے فیصلے کیا جائے. لیکن اس میں پولیس کی جانب سے مکمل طور پر انکار کیا گیا تھا، کیونکہ جب ایک کیس میں جرم عائد ہو اور چالان پیش ہو تو پھر اس میں دوبارہ ری انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی. تو اسی وجہ سے پھر لیٹر پولیس ڈپارٹمنٹ سے جاری ہوا ہے مردان پولیس کو کہ مردان سٹی میں جو 9 مئی کا کیس ہے ان کو ختم کیا جائے. لیکن اس پر ابھی صلاح و مشورے جاری ہے. اسی طرح ختم نہیں ہو سکتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ 15 یا 20 تاریخ تک یہ فیصلہ آ جائے اور یہ ارکان اسمبلی جو ہے ٹھیک ہو گیا. یہ تو نیوز 1 کی سکرین سے ناظرین کو ایک نئی جو ہے وہ خبر شیئر ہو گئی کہ 35 کے قریب اراکین صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کے جو ہیں وہ شاید نائل ہونے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر ایک بڑی سپیس کریٹ ہو جائے گی. اسلم غوری صاحب، جب یہ لوگ سپوز نااہل ہو جاتے ہیں، جس طرح صوبیہ صاحبہ نے کہا یا ہمارے نمائندے نے کہا، اس کے بعد ضمنی انتخابات کا مرحلہ آئے گا. واٹ ایور وہاں پہ تحریک انصاف کی ہی حکومت ہو، سہیل آفریدی صاحب ہی وزیر اعلیٰ ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں JUI نون لیگ یہ اتحاد کے ساتھ ضمنی الیکشن لڑے یا اپنی جگہ پہ لڑے تو آپ اتنی سیٹیں جیت سکتے ہیں کہ پھر آپ کے لیے بآسانی حکومت جو ہے وہ آئینی اور قانونی طریقے سے ٹاپل کرنا آسان ہو جائے گی؟ اصل میں MP صاحبہ نے وہ ساری بات بتا دی جس کی وجہ سے یہ انہوں نے سارا سسٹم بلڈوز کر کے فوری طور پہ الیکشن کی طرف یہ لوگ گئے ہیں. تو ان کو یہ ڈر تھا کہ ہمارے یہ لوگ اگر نااہل ہو گئے تو پھر ہم نیا وزیر اعلیٰ اپنا نہیں منتخب کرا سکتے. اسی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سینٹ کا الیکشن میں مل کے لڑا ہے اور اس میں بھی ہم نے اپنے نمبر پورے رکھے ہیں. جو جتنے ہمیں چاہیے تھے سینیٹر ہم نے سارے پورے لیے ہیں. غوری صاحب، یہ سینٹ کی جو بات آپ نے چھیڑی نا سر، مجھے ایک جملہ بتا دیں سر اس کے اوپر کہ یہ آپ کے ساتھ سینٹ کے الیکشن میں تو علی امین گنڈا پور صاحب فارم 47 کی ساری جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، باقی معاملات میں کہتے ہیں جی ہم فارم 47 والے سے نہیں بیٹھیں گے. یہ رویہ کیا ہے سر؟ دیکھیے، اس وقت ان کی پوزیشن یہ تھی کہ ہمارے لوگ سب اکٹھے تھے، ہم لوگوں نے ایک معاملہ طے کر لیا تھا. یہ PTI اگر ہمارے ساتھ نہ بھی ملتی تو اس صورت میں بھی ہمارے لوگ سارے نکل جاتے، بلکہ ان کے 1-2 سینیٹر ان کے پاس کم ہو جاتے. ان کے وہاں پر بہت سے لوگ ایسے تھے جو لاہور سے اور باہر سے آئے ہوئے تھے اور وہاں پر بیٹھ کے خرید و فروخت کر رہے تھے. PTI نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، اپنے ووٹ کو کنٹرول رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ اتحاد کیا. ہمارے پہ کوئی احسان نہیں اس وقت کیا تھا. ہمارا ان کے ساتھ اتحاد نہ ہوتا تو یہی سینیٹر ہوتے. ہمارا اتحاد ہوا تو ہمارے نمبر جو بتا رہے ہیں وہ یہی ہوتا. تو انہوں نے صرف اپنے لیے کیا. دوسری آپ نے ایک بات کی ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، میں وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ڈیولپمنٹ وہاں اس وقت ہوگی جب امن و امان ہوگا. آپ جس کو بھی وہاں ٹھیکہ دیتے ہیں کام کرنے کا، اس سے جا کے TTP والے کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کی مشینیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس سے پہلے بتا مانگتے ہیں اتنے % ہمیں دے دو ورنہ ہم تمہیں کام نہیں کرنے دیں گے. تو وہاں ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ امن و امان سے مربوط ہے.
جب تک امن و امان نہیں ہوگا اس وقت تک معاملہ نہیں ہو سکتا، اور امن و امان ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ترجیح نہیں ہے، اور 13 سال میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے ہی امن و امان وہاں تباہ کیا ہے۔ جی ٹھیک، صوبیہ صاحبہ یہ فرمائیے گا، آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھوں گا، ضمنی انتخابات میں نون لیگ یا اپوزیشن اتحاد ایم پی ایز کے جو الیکشن ہیں اور ایم این ایز کے الیکشن ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں جیت جائیں گے کہ ان کے پاس سادہ اکثریت ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر حکومت جو ہے وہ ٹاپل ہو جائے گی؟ بالکل جی، ہمارا جو یہ ابھی ضمنی الیکشن ہوگا تو اس میں آسانی سے آٹومیٹکلی ہماری گورنمنٹ بن جائے گی، لیکن ایک اور بات میں ایڈ کروں گی، کیونکہ ابھی جو یہ سہیل آفریدی صاحب کو یہ لوگ وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے، اس کی کارکردگی سی این ڈبلیو میں اور ڈیولپمنٹ میں کیا تھی کہ کوہستان میں اس کے اپنے اسپیکر نے لائیو پی اے سی کا اسٹینڈنگ کمیٹی کا جو میٹنگ ہے وہ چلایا ہوا ہے، جو ریکارڈ پہ پڑا ہے 42 ارب روپے کی غبن ہوئی ہے، اور ایک ڈمپر ٹرک ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے جو ہے 42 ارب روپے نکلے ہیں۔ اسی طرح بنو میں بھی اسی طریقے سے کا ایک سکینڈل ہے جس میں سے تقریباً 400 ارب روپے نکلے ہیں۔ تو دیکھیں اتنا باقی ملکوں میں اگر کسی کے اوپر کرپشن کا کسی منسٹری پہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں چیز آ جاتی ہے تو وہ استعفیٰ دیتی ہیں۔ ہمارا ایک ایسا صوبہ ہے کہ اس میں جو سی این ڈبلیو میں جو کرپشن ہوئی، جو 500-600 ارب روپے کیش اکاؤنٹوں سے خزانے سے نکالے گئے ہیں بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ڈاکومنٹس کے، ڈائریکٹ ایک فیک وہ بنائی ہے کمپنیاں، اور اسی کے فیک ناموں کے ساتھ وہ پیسے نکلے ہوئے ہیں، اور اس میں نیب میں بھی پیسے جمع ہے، جس میں سے ایک چوکیدار نے بھی جو ہے وہ بارگیننگ کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی ہے۔ تو اب آپ خود دیکھیں تو اس کا اس معاون خصوصی اس منسٹر کو ڈائریکٹ چیف منسٹری کا دیے جاتی ہے۔ تو یہ کون سی پارٹی ہے اور اس کی کیا ڈیولپمنٹ ہوگی اور ان کی کیا سوچ ہوگی اور ان کی کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ جی 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 آپ مکمل کر لیجئے۔ جی اب دیکھیں ان کی ڈیولپمنٹ، ان لوگوں نے ہمارے صوبے میں کیا ڈیولپمنٹ کی ہے۔ ان لوگوں نے، میں بتاتی ہوں، جو ہماری پرائمری سکول ہیں اس کو یہ اس سوچ میں ہے کہ اس کو بھی پرائیویٹ کرے، ان کی ایک دیواریں تک ان لوگوں نے نہیں بنائی۔ ہمارے جو ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھیں اس ہاسپٹلز میں اس طرح حالات ہے کہ کوئی مریض جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ ہاسپٹل سے زیادہ ایم ٹی آئی کا ایکٹ لے کے آئے، اس میں سے زیادہ ہر بندے کا خرچہ ہو رہا ہے۔ باقی جو ہے مہینوں سے کسی کے سرکاری آپریشن کسی کے نہیں ہوتے۔ ہماری جو ہیلتھ کا سروسز ہے، ان لوگوں نے ہیلتھ کارڈ دیا ہے، ہیلتھ کارڈ میں اگر پوری فیملی پہ یہ 10 لاکھ روپے دیتے ہیں اور اس میں سے جو 4 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں تو باقی پیسے اس سے نہیں نکلتے۔ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ مجھے ٹائم کا تھوڑا سا ایشو ہے۔ بہت بہت شکریہ صوبیہ شاہد صاحبہ آپ کا، اسلم غوری صاحب آپ کا، عظمت گل صاحب آپ کا۔ ناظرین، آپ نے ہمارے جو شرکاء ہیں ان کی گفتگو سنی۔ بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سامنے یہ آئی ہے کہ تقریباً 35 کے قریب ایم پی ایز ایسے ہیں جن کے اوپر مقدمات ہیں اور جن کے بارے میں یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ سون اور لیٹر جو ان کو سزائیں ہو جائیں گی یا وہ نااہل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ضمنی الیکشن میں اپوزیشن اتحاد یا اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے اپنے لوگ جتوائیں گے، اور اس کے بعد اتنے نمبر ہوں گے کہ بآسانی اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ اپنا سی ایم لا سکے گی۔ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اتحاد اپنا سی ایم لا پاتی ہے یا نہیں۔ ناظرین، بریک سے جب واپس آئیں گے تو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پہ بھی کوئی ایسی ہی دیکھ رہے ہیں ہم، اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کا بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور جو موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے، کیا وہ اپنی حکومت کو کنٹینیو کر پائیں گے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پہ۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس کے بعد کی جو صورتحال بلو اپ ہوتی چلی گئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ انوار الحق صاحب کے ساتھ کابینہ کے اراکین کے شاید نہیں چل سکتے، اور اس کے حوالے سے بڑی اہم میٹنگز بھی ہوئی ہیں، اور آج بھی صدر زرداری صاحب ایک اہم میٹنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا کیا اس میں ممکنہ طور پہ جو ہے وہ آؤٹ کم آ سکتا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور بڑی خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر
وزیر اطلاعات پیر مظہر سعید شاہ صاحب بھی استعفیٰ دے گئے ہیں. کیا یہ پہلا استعفیٰ ہے کابینہ کی تبدیلی کا یا حکومت کے گھر جانے کا؟ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ درانی صاحب اور سردار عتیق احمد خان صاحب، سابق وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر حکومت کے. بہت شکریہ دونوں احباب کا. سب سے پہلے مرتضیٰ درانی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جو پیپلز پارٹی کی طرف سے لائن لی گئی، نون لیگ کی طرف سے لائن لی گئی، اور پھر آج وزیر اطلاعات جو ہیں ان کا استعفیٰ سامنے آنا، اس سے کیا تاثر لیا جائے سر؟ جی بہت شکریہ کاشف صاحب. اصل میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں وہ دونوں ہی جو ہیں اس وقت مخمصے کا شکار ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ حکومت میں رہنا بھی چاہ رہے ہیں اور حکومت سے باہر بھی آنا چاہ رہے ہیں. تو اس وقت جو کیچ 2020 پوزیشن ہے، اور آج آصف زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو اجلاس بلایا ہے، تو لگ رہا یہی ہے کہ اس میں فائنل ڈیسیجن ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بنانی ہے، اپنا وزیر اعظم لانا ہے ایوان میں، یا پھر وہ انوار حکومت کے ساتھ ہی اسی طرح جس طرح انہوں نے ابھی وزارتیں ان کی ہیں 10 وزیر ہیں وہ اس طرح قائم رہیں گے، یا پھر انہوں نے اپوزیشن میں جانا ہے. 3 ہی آپشن ہیں کاشف صاحب، اس کے علاوہ جو ہے چوتھا آپشن تو ابھی نظر نہیں آ رہا. تو جو زیادہ رائے جو سامنے آئی ہے وہ حکومت بنانے کی طرف سے ہے، کیونکہ پارلیمانی پارٹی کی جو کنسنسس ہے وہ اس میں ہے کہ اپوزیشن میں ہم بیٹھنے کی ابھی حق میں نہیں ہے. تو اس لیے یا تو اپنا وزیر اعظم بنا لیا جائے یا پھر انوار حکومت کو ہی سپورٹ کیا جائے. تو جو آپ نے وزیر اطلاعات کا استعفیٰ جو آپ نے بتایا جو آزاد کشمیر سے، تو وہ ایک جو ایگریمنٹ ہوا جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور وفاقی نمائندوں کے درمیان، اس کے مطابق جو ہے وہ مہاجرین ممبران اسمبلی اور ریزرو سیٹس جو مخصوص نشستوں پہ جو ممبران اسمبلی وزیر ہیں انہوں نے استعفیٰ دینا ہی تھا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ پہلا جو استعفیٰ انہوں نے دیا پیر مظہر الحق صاحب نے، یہ اس بات کی توثیق ہے کہ انوار الحق صاحب کو ہم نے کنٹینیو کروانا ہے، اور ان وزراء کو ہم نے کیبنٹ سے ریزائن کروانا ہے. پہلے تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید انوار صاحب جو ہیں وہ اپنی کیبنٹ ڈیزالو کر کے 20 رکنی کابینہ بنائیں گے، جس میں پھر وہ مہاجرین اور ریزرو سیٹس والے ایم ایل اے شامل نہیں ہوں گے. لیکن اب یہ جو پیر مظہر الحق صاحب کا استعفیٰ ہے، تو یہ ایک پیغام بھی ہے ان قوتوں کی جانب سے کہ باقی لوگ بھی سیدھے ہو جائیں. سب کو جو ہے نا یہ پیغام ہے کہ وہ بھی استعفیٰ دیں، کیونکہ ہماری اطلاعات ہیں کہ مہاجرین ممبران اسمبلی نے وزارتوں سے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا ہے، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ درانی صاحب مہاجرین کی نشستوں پہ جو وزراء ہیں ان کا طرف سے یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ وہ اپنی ایک ورکنگ بنائیں گے، اپنی ایک ایکشن کمیٹی بنائیں گے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی ورسز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا معاملہ ہوگا تو پھر بھی جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے تو درد سر بنا رہے گا؟ جی نہیں، میں جو بتا رہا تھا کہ مہاجرین ممبران اسمبلی کا مطالبہ یہ ہے کہ اصل استعفیٰ تو وزیر اعظم انوار الحق کا بنتا ہے. ہمیں تو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. اصل میں یہ جو پروجیکٹ تھا یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا، یہ جو میرا بیانیہ تھا، میں آپ کو بار بار کہتا تھا کہ یہ جو سوچ ہے، یہ فکر ہے، اس کے پیچھے جو ہے بینیفیشری جو ہیں وہ انوار الحق صاحب ہیں. تو اب مہاجرین ممبران اسمبلی نے بھی اور بہت سارے جو مکاتب، بالکل ٹھیک، میں آپ کا پوائنٹ آگے میں سردار عتیق صاحب کو بھی گفتگو میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. سردار صاحب، جو اس ٹائم آزاد کشمیر حکومت کی صورتحال ہے، اگر مہاجرین وزراء سے استعفیٰ لیا جائے گا، ان کی نشستوں کے اوپر بات کی جائے گی، تو پھر ان کی طرف سے بھی ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی یا لائے عمل سامنے آئے گا، تو یہ سچویشن تو ایسے ہی ٹرموائل کی پوزیشن میں رہے گی. تو اس کا سالڈ حل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی صاحب بہت شکریہ. درانی صاحب نے بڑی جامع بات کا بھی آپ کے پہلے سوال بھی جامع کر دی ہے. جہاں تک اس آپ کے سوال کا تعلق ہے تو آزاد کشمیر جب تک تحریک آزادی کشمیر مکمل نہیں ہو جاتی، ساری ریاست آزاد ہو کر پاکستان میں شامل نہیں ہو جاتی، اور گریٹ ڈیوائڈ آف سب کانٹیننٹ کا ایجنڈا مکمل نہیں ہو جاتا، بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کا ایجنڈا مکمل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہمارے درمیان مہاجرین اور انصار کی جو کشش ہے ہم اس کے بالکل متحمل نہیں ہو سکتے کسی صورت بھی. ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اگر تعداد کم کرنی ہے، ان کی اگر اس کا سیٹوں کا معاملہ ہے، تو یہ سارے ایسے معاملات ہیں کہ جن کو آرام سے ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچنا چاہیے. کسی کے بھی کہنے پر یہ باتیں کرنے کا اختیار اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مہاجر ہوں یا مقامی ہوں، ان سب کے پیچھے ایک بڑا ہیوی ڈیبیٹ ہے، اور لاکھوں ووٹ بنتے ہیں جو اس کے پیچھے لوگوں نے دیے ہوئے ہیں.
یہ مطلب آپ نے دیکھا کہ 10-20 ہزار کا مجمع ابھی مذہبی جماعت مظاہرہ کر رہی تھی پاکستان میں، تو بڑے بڑے کئی جگہوں پر 20-30 ہزار آدمی اکٹھے تھے، تو وہ پاکستان کے آئین اور قانون کا جو ہے ترمیم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس کی کوئی سمجھ سے بالاتر بات ہے۔ اس لیے یہ معاملہ اچھا ہوا کہ کمیٹی کے سپرد ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دانش مندی کی، ایک ہائی پاور کمیٹی بنا دی اور اس میں یہ بات بیٹھ کے آرام سے مشورہ کرنے والی ہے، سمجھانے والی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو بدامنی پیدا ہو رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، یہ اصل میں تشویش کا معاملہ ہے، یہ اصل میں فکر مندی کا معاملہ ہے، اور اس میں اس کو جتنا جلدی ایڈریس کیا جائے۔ یہ جو پارلیمانی رد و بدل ہے، 6 مہینے رہ گئے ہیں، اس میں حکمت صرف اتنی دکھائی دیتی ہے کہ پیپلز پارٹی اس بات کا استفادہ کرے کہ ان کو اس عرصے میں حکومت مل جائے، اور وہ اس بات پر اتفاق کریں کہ آنے والی حکومت نون لیگ کی ہو، اور اس طرح کی کوئی بات اندرون خانہ چل رہی ہے اور بعض کوارٹرز میں باہر آ رہی ہے۔ تو اس لیے اس وقت جو ہے وہ ماہرین اور لوگوں کو آمنے سامنے کرنے کا موقع نہیں ہے، اس ساری بات کو دانش مندی سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ سردار صاحب، چونکہ آپ خود پرائم منسٹر کے مسند پہ رہے ہیں، یہ ساری صورتحال ہے اور باخبر ہیں، آپ کی سے اگر میں سادہ لفظوں میں یہ بات پوچھوں اپنے دیکھنے والوں کے لیے، آپ انوار الحق صاحب کی جو حکومت ہے اس کا ان ہاؤس چینج دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بڑی غیر یقینی کیفیت کا شکار ہے صورتحال۔ پیپلز پارٹی غیر مطمئن ہے، نون لیگ غیر مطمئن ہے، لیکن جیسے درانی صاحب نے کہا کہ یہ حکومت چھوڑنا بھی چاہتے ہیں، حکومت رہنا بھی چاہتے ہیں، بالکل یہ اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس طرح کی کیفیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس فیصلے کا کوئی اختیار موجود نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی 2-3 مرتبہ اعلان کر چکی ہے کہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، نون لیگ 2-3 مرتبہ اعلان کر چکی ہے کہ چند دنوں میں ہمیں اوپر سے منظوری آنے والی ہے۔ تو ان کی ساری بات کا دار و مدار آزاد کشمیر کی صورتحال کے تناظر میں ہونا چاہیے، مقامی حالات کے تناظر میں ہونا چاہیے۔ اگر اوپر سے فیصلہ آنا ہے، پاکستان کی حکومت نہیں ہے اگر فیصلے کرنے ہیں، پاکستان کے صدر وزیر اعظم نے فیصلے کرنے ہیں، تو آزاد کشمیر کے اندرونی معاملات میں منتخب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کے لیے مشکل صورت ہے، یعنی حکومت کی تبدیلی کو مجھے آسان دکھائی نہیں دیتی۔ سارے غیر مطمئن ہیں، کوئی 2, 4, 5, 7 آدمیوں کے سوا میں نے کوئی شخص مطمئن نہیں دیکھا جس سے میری بات ہوئی، اسے عدم اطمینان کی بات ہے۔ لیکن ساری بات کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کی ایسی سیاسی اور ایسی جماعتی کمزوریاں ہیں، کمزوریاں ہیں جس کے نتیجے میں مجھے آسانی سے تبدیلی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ درانی صاحب، سردار صاحب تو کہہ رہے ہیں آسانی سے ہوتی ہوئی تبدیلی ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی 2-3 لوگ ہیں جو پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں، شاید وہ ایک پیج پہ ان کا نہ ہونا جو ہے اس کا بینیفیشری جو ان سا ہے وہ انوار الحق صاحب ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا نون لیگ کا آپس میں ایک اختلاف کا معاملہ ہے کہ کون ہوگا اور کیسے ہوگا، وہ اس کی ایک نقطہ ہے جس کی وجہ سے انوار الحق صاحب جو ہے وہ ان کی حکومت پرولونگ کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک اپرچونٹی کہ اگر وفاقی حکومت نے اتنے بڑے فنڈز دینے ہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کہے کہ وہ فنڈز اگر ہم لگائیں گے تو ہمارا آئندہ کا الیکشن جو ہے وہ ساحل ہو جائے گا۔ دیکھیں کاشف صاحب، آپ نے خود ہی یہ بات کر دی کہ اگر تو وہ خود فنڈز یوٹیلائز کریں گے تو ان کے لیے سہل ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو گورننس ہے اس کا ایشو ہے۔ اس وقت آزاد کشمیر میں عملی طور پر حکومت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، نہ ہی وہاں انتظامی طور پہ نہ کوئی وزیر اعظم ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی کیبنٹ ہے، نہ ہی کوئی وہاں پہ سسٹم رہ چکا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ عملی طور پر ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر کا نظام ٹیک اوور کر لیا ہوا ہے۔ وہ آزاد کشمیر کے معاملات کے حوالے سے جو احکامات ایکشن کمیٹی کے معاہدین جاری کرتے ہیں اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، اور وہ ان کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں لوگ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگانے سے نظریہ پاکستان کمزور ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ جو وہاں پہ جو ہے سیاسی جماعتوں کو باندھ دیا گیا انوار حکومت کے ساتھ، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور ایک پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہوا۔ جو پولیٹیکل ویکیوم جب کریٹ ہوا تو اس کی جگہ جو خلا تھا وہ ایکشن کمیٹی نے پور کیا، اور اس وقت آزاد کشمیر جو ہے وہ اس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ یہاں کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آزاد کشمیر کتنا حساس خطہ ہے، وہاں پہ جو ہے ایک ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا، یہ تجربہ ناکام ہو گیا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ ہو، مسلم کانفرنس ہو،
پیپلز پارٹی ہو، یہ جو جماعتیں ہیں، یہ جو irreparable لاس ہو چکا ہے آزاد کشمیر میں نظریہ پاکستان کا اور اسٹیٹ آف پاکستان کا، یہ لاس اس کو میرا نہیں خیال ہے کہ 5-6 مہینے میں اس کو کور کیا جا سکے گا. یہ اس کے لیے بڑا ٹائم چاہیے. ایک نیا بیانیہ جو ہے آپ نے دے دیا لوگوں کو، نوجوان نسل کو آپ نے ایک نئی راہ دے دی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو قومی جذبے کی ضرورت ہے، اس وقت سیکریفائز کرنے کی ضرورت ہے، ریاست کو بچانے کی ضرورت ہے. ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی. سردار عتیق صاحب ہمارے سینئر ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت آزاد کشمیر میں کیا حالات ہیں، کس طرح کی پولرائزیشن ہے. تو اگر یہ سچویشن اس طرح پرلانگ کی، اور میں نہیں یہ سمجھتا کہ انوار الحق صاحب جو ہے وہ 6 مہینے اور رہیں گے تو وہ اس ریاست کی خدمت ہوگی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست جو ہے وہ مزید مسائل کا اور مشکلات کا شکار ہوگی. سردار عتیق صاحب، سر یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جتنی بلو کر گئی، الٹیمیٹلی انہوں نے کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا. ان کے جو اکابرین ہیں اور وہ مستقبل میں جب بھی الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں، ان کے لوگ جو ہے وہ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے الیکشن بھی کنٹیسٹ کرے. جس طریقے سے وہ بالکل تمام اضلاع سے لوگوں کو انہوں نے لیا ہوا ہے ساتھ اور چیزیں ایک بنائی ہوئی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، یا جو تحریک انصاف وہاں پہ رہ گئی ہے وہ ہو، ان کا ووٹ بینک ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور ان کا کمپٹیشن جو ہے وہ مزید زیادہ ہو سکتا ہے، اور یوتھ جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کاشف صاحب تعلق ہے، وہ مختلف جماعتوں اور مختلف طبقات کا مجموعہ ہے. اس وقت تک وہ مرکزی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی مرکزی جماعت نہیں ہے. اس میں جے کے ایل ایف ایک پارٹی ہے اور یو کے پی ایل پی ایک پارٹی ہے. 2 پارٹی ہے جو فاروق جماعتیں ہیں، اور اس میں کوئی کسی ایسی قابل ذکر سیاسی جماعت نہیں ہے. ٹریڈرز ہیں، وکلاء ہیں، صحافی ہیں، نوجوان ہیں، دانشور ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ہارڈ کور ایلیمنٹ ہے وہ پچھلے چند مہینوں میں بارہا تقاریر کر چکا ہے کہ ہم جب بھی بات کریں گے، ریاستی حکومت سے بات کریں گے، ہم دوسرے ملک، پاکستان کو دوسرا ملک کہہ دیں کہ دوسرے ملک کی حکومت سے بات نہیں کریں گے اور دوسرے ملک کے ساتھ ہمارے معاملات نہیں چل سکتے. ابھی جب مذاکرات ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، مسلم کانفرنس کا نقطہ نظر نظریہ علاقے پاکستان ہے اور کشمیر کے لوگ غالب ترین اکثریت، تو اللہ کا شکر ہے پاکستان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے مرکز کے آئے ہوئے نمائندوں سے، حکومت پاکستان کے نمائندوں سے بات چیت کی. پہلے تو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے 2-4 مہینے کیا انٹرویو دیتے رہے، کیا تقریریں کرتے رہے. دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے گارنٹر جو ہیں وہی ہے جو سارے پاکستان کو چلا رہے. یہ بہت اچھا ہو گیا، بہت اعلیٰ بات ہے. وہ مسلم کانفرنس کو صورتکاری کا اور باقی باتوں کا تانا دیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات اس میں جو ہے ایک بات جو بڑی خطرے کی علامت جا رہی تھی، اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ حکومت پاکستان کے ساتھ، ان کے وزراء کے ساتھ، ان کے اداروں کے ساتھ، ان کے ذمہ داران کے ساتھ انگیج ہو گئی ہے مسئلہ مسائل کے حل کے لیے. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات جو آپ نے ووٹ بینک کا کہا، یہ کوئی مرکزی ووٹ بینک نہیں ہے. ان میں سے ان کی اکثریت خود مختار کشمیر کا نعرہ لگاتی ہے. اور جہاں تک خود مختار کشمیر کا تعلق ہے، مقبول بٹ صاحب 2 الیکشن لڑے تھے پشاور سے اور ان کو 150-200 سے اوپر ووٹ نہیں ملا. کیا خورشید صاحب نے 15-20 سال سیاست کی خود مختار پہ پیپلز پارٹی پہ چلے گئے. نظریے بھی ختم ہوگا ہے. لیڈرشپ سامنے نہ آ جائے، اپنا ایجنڈا نہ دے دیں، اس وقت تک یہ جو ہجوم ہے اس کی بنیاد پر الیکشن کی بات تو کرنی مشکل دکھائی دیتی ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض حلقوں میں ووٹ بینک وہ ڈسٹرب کرنے کی پوزیشن میں ضرور ہوں گے، یا اس موقع پر کوئی حالات کو افراتفری کی نظر کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ بات ہو سکتی ہے، اس کا اظہار ہو سکتا ہے، لیکن خود الیکشن لڑنے کے لیے انہیں ابھی تھوڑی تیاری کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ سردار عتیق احمد خان صاحب آپ کا، مرتضیٰ درانی صاحب آپ کا. ناظرین، آپ نے دونوں شرکاء کی گفتگو سنی. پاکستان کے اداروں کے ساتھ گفتگو کرنے کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تیار ہے، پاکستان کی حکومت سے فنڈز لینے کو تیار ہے اور پاکستان کے وزراء کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کو بھی تیار ہے، لیکن خود مختار کشمیر کا نعرہ لگانا سمجھ سے بالا تر ہے. بہرحال ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اکابرین اگر اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی نیوز ون کی سکرین حاضر ہے. ناظرین، ایک بریک سے واپس آئیں گے تو افغانستان کی صورتحال اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو پاکستان کو ایک کامیابیاں میسر آ رہی ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंडियन मीडिया में कि शायद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग का सिलसिला जारी है, टेंशन और तनाव का सिलसिला जारी है, जबकि ये सारी अभी तक जो हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं वो फॉल्स रिपोर्टिंग की जा रही है ताकि लोगों को प्रोवोक किया जाए और चीज़ों को आगे लेके जाया जाए। और इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान को कामयाबियाँ मिल रही हैं, शर्म ओ शेख में जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अप्रिशिएट किया और जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया, ये पाकिस्तान की दिफाई एतबार से जीत है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जीत है। लेकिन ये जो हमारे हमसाया मुल्क है, जिसको मैं तो कहता हूँ ये मोहसिन कुशी की इन्होंने मिसाल कायम की है, इनको कब इस बात का इदराक होगा और कब ये भारत की गोद से निकल के अपनी आवाम और अपने मोहसिनों के साथ खड़े होंगे, इस पे गुफ्तगू करने के लिए मैंने दावत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब को। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर ये बताइएगा कि हमने तो मेज़बानी की, हमने तो अपने वसाइल से अफ़गानिस्तान के आए हुए लोगों को एंटरटेन किया, लेकिन उसके बाद इनकी तरफ से जो रवैया सामने आ रहा है और फिर जिस तरीके से भारत जो है वो मीडिया की फॉल्स फ्लैग रिपोर्टिंग कर रहा है और प्रोवोक कर रहा है कि ये चीज़ें अब तक टेंशन में है, सर एक्चुअल पोजीशन है क्या सर? ये बहुत शुक्रिया। देखें कि कोई कुछ नहीं हो रहा है कि ये जो जितना है ये मिस इन्फॉर्मेशन है। और देखें, इंडिया बेसिकली जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है या उनका सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, दे फॉलो चाणक्य और कुतिलिया। और उसकी एक मंडेला थ्योरी थी जिसका था कि आप दुश्मन के ऊपर साई वारफेयर करें और उसमें डिस इन्फॉर्मेशन हो, मिस इन्फॉर्मेशन हो, उसके बाद अपने एजेंट्स को पेनिट्रेट करें और वहां पे डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करें। सो दैट इज द कंसेप्ट है। फिर ये जोसेफ गॉबल्स को भी मानने वाले हैं, जो नाजी जर्मनी का ही वाज द प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, जिसने कहा था कि if you tell a lie big enough and keep repeating it, eventually people will start believing it. So वो भी इनके पास कंसेप्ट है। सो झूठ बोल रहे हैं। आपने देखा कि मार्के हक को बिना महसूस में जिस तरीके से उन्होंने झूठ के और एक हद सारी क्रॉस कर दी, तो उनके अपने लोगों ने कहा कि ये तो बहुत बेशर्म लोग हैं। तो अभी भी इसी तरीके से वो जो इनके राके अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया जो है वो इसको यूज कर रहे हैं। और ऑन ग्राउंड ऐसा कोई नहीं है। जो होना था वो पाकिस्तान ने सबक सिखाना था, एक सबक सिखा दिया है। और पाकिस्तान ने एक ये है वाज़ेह तौर पर बताया है कि जी पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी की वायलेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेकंड जो है, पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्द हैं जो हाइड आउट इनसाइड अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान के इनके कनाइवेंस की वजह से वहाँ पे मौजूद हैं, दहशतगर्द हैं। अगर फ्यूचर में कोई हमला होता है और एस्टेब्लिश होता है कि ये अफगानिस्तान से ये लोग आए थे या प्लानिंग वहाँ पे की गई थी, कोई भी कनेक्शन होता है, पाकिस्तान विल नॉट थिंक फॉर दिस मूवमेंट। पाकिस्तान विल स्ट्राइक रजीम के जो लॉन्चिंग पैड्स होंगे अफगानिस्तान के अंदर, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स होंगे या टेरर जो जिनके हाइड आउट्स होंगे, वहाँ पे ये स्ट्राइक्स होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान इसमें मजीद भी कदम उठाएगा और मेरा ख्याल में तकलीफ अल्टीमेटली अफगानिस्तान को होगी। अनफॉर्चुनेटली इनकी एक बड़ी हिस्ट्री है, राइट फ्रॉम 1947 से इन्होंने पाकिस्तान को, जिस तरह इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने जिस तरह अफगानिस्तान ने भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया, दोनों ने मिलकर राइट फ्रॉम 1950 अंटिल नाउ कि आपको डिस्टेबलाइज करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे और कर रहे हैं। अच्छा, और रिसेंट जो विजिट है मुत्तकी ब्रिगेडियर साहब, जो विजिट पे भी बात करेंगे, एक लफ्ज़, एक जुमले मेरे कानों में गूंज रहे थे जो फील्ड मार्शल साहब ने कहा था कि 2, 4, 5, 700 लोग मिलकर अगर कहें कि बलूचिस्तान हम ले जाएंगे तो उनका बाप भी नहीं लेके जा सकता। तो अब जब हमने जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए पिछले कुछ महीनों में और जो फितरतुल ख्वारिज, फितरतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द मारे गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रॉक्सीज भारत की इमा पे अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुई थी, वो बलूचिस्तान में हो, वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, डेरा इस्माइल खान में हो, जहाँ पे भी हो, अब चूंकि वो प्रॉक्सीज जो सी हैं वो उनका कला कमा हो गया तकरीबन, और अब न्यू लोग जो है वो एंटर करवाना चाहते थे, जिसकी वजह से ये सारा फायरिंग का और ये सारा एक हल्ला बोला गया। यहाँ एक तो ये भी फैक्टर है क्योंकि देखें फायरिंग के आड़ में फिर ये दहशतगर्द की तश्कीलें होती हैं, मुख्तलिफ इलाकों से ये गुजारते हैं और पास में जिस तरीके से सामने इनका मारा है, इनको आपने देखा है कि 50, 70, 80 के करीब ये तश्कीलें आती रही हैं, उनको मारा है।
لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تانے بانے جو اس واقعے کی ہے، جس طرح 10 اور 11 کو انپرووکڈ فائرنگ کی along ویسٹرن بارڈرز، وہ دراصل انڈیا کو اپنی لائلٹی دکھانا چاہ رہے تھے. متقی صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے تو ان کو بتانا چاہ رہا تھا ہم آپ کے پراکسی ہیں، آپ جو کہیں گے ہم وہ کرنے کو تیار ہیں، ماضی میں ہم کرتے رہے ہیں، ہم برائے نام مسلمان ہیں، لیکن آپ صرف ہندوتوا کے ماننے والے ہیں، ہندوتوا راشٹر کے ہیں. ہم آپ کے ساتھ مل کے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی پوری کوشش کریں گے. سو دیٹ واز دا میجر ایجنڈا تھا ان کا، اور یہ ایک ہسٹری ہے، اور میں تو اس میں آئی کین کوٹ 101 ایگزامپلس. اچھا، اس طرح کا جو عمل ہے افغانستان کی جانب سے، جو بھارت کی طرف ان کا ٹلڈ ہے، اور چائنا نے متعدد بار کوشش کی کہ پاکستان چائنا کے ساتھ بیٹھے اور چیزوں کو چلائیں، لیکن بھارت کی طرف جو ٹلڈ ہے پیسوں کے لیے ہے، فائنینشیل بینیفٹ کے لیے ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا جو ٹرسٹ ہے وہ چائنا کی طرف سے بھی شیک ہوا ہوگا اور باقی ممالک، مسلم ممالک کی طرف سے بھی شیک ہوا ہوگا؟ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں نا افغانستان کی اگر آپ جغرافیکل لوکیشن دیکھیں تو کہاں جا سکتے ہیں؟ لینڈ آف کنٹری. انٹائر ڈیپینڈنس پاکستان کے اوپر ہے. آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ نے بتایا، یہاں سے ٹریڈ، یہاں سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، یہاں سے ریلیف ہیومینٹیرین اسسٹنٹ، یہاں سے ہاسپٹل یہاں پہ آ کے ٹریٹمنٹ ہے، ایجوکیشن یہاں پہ حاصل کرتے ہیں، فیسیلیٹیشن سارے کچھ یہاں پاکستان سے، ڈپلومیٹک سپورٹ ہم دیتے ہیں. اور انڈیا نے پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے چابہار سے جو لنک اسٹیبلش کروایا تھا، ایک زرنگ دلارام 218 کلومیٹر کا روڈ بنایا تاکہ پاکستان پہ افغانستان کی ڈیپینڈنس ختم ہو. یہ ان کے دیکھیں نا کتنے کہ یہ وہ آپ سمجھ لیں کہ ایسی سوچ ہے ان کی. تو پھر آپ دیکھیں $3 بلین کے انویسٹمنٹ جب کی انہوں نے، انڈیا نے جب غرضی اور اشرف غنی کے دور میں وہ سلما ڈیم بنایا، ان کے لیے افغان پارلیمنٹ بنا کے دیا، یہ روڈز بنائے، انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا، ناٹ فار دی ویلفیئر آف افغان پیپل. وہ بغض پاکستان میں اپنا وہاں پہ انگریس چاہتے تھے. اور ابھی بھی ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ وہ ان کے روڈ، اور جو روڈ آرگنائزیشن ہے وہ آئے گی، بارڈر روڈ آرگنائزیشن کی ٹیمیں. سو ان کے گھر میں ایجنٹس آتے ہیں، راہ کے لوگ آتے ہیں، وہ آ کے یہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں. سو ہم نے پیچھے دیکھا نا، پچھلے 20 سال میں ہم نے دیکھا کہ براس بھی یہاں پہ بنی، دہشت گردوں کے کنسورشن بھی یہاں پہ بنی، اور اس کے علاوہ یہاں سے 34 صوبوں میں ان کے راہ کے آفیشل بیٹھے ہوئے تھے، سپن بولدک پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، جلال آباد میں یہ بیٹھے تھے. سو ایوری تھنگ they were controlling، اور افغانستان ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، کیونکہ افغانستان نے بھی آپ کو ایکسپٹ نہیں کیا. بٹ انفارچونیٹ دیکھیں نا کیا گراؤنڈ ریئلٹی ہے. دی پشتون پاپولیشن ان افغانستان از 42% آف دی ٹوٹل پاپولیشن. سو یہ 42% ہے، اس میں سے یہ ایک رجیم ہے ان الیکٹڈ لوگ کہ دے آر رولنگ افغانستان. باقی 58% جو پاپولیشن ہے، میجارٹی بینگ تاجکس ہے 27% ہے، ازبک ہے، ہزارہ ہے، ترکمن ہے. اب وہ ان کے کوئی انکلوسیو گورنمنٹ میں حصہ ہی نہیں ہے. سو دے آر پارٹ آف جو ناردرن رجسٹرڈ فرنٹ کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور یہ یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بہت ہی بڑے ہیں، یہاں سے کہہ رہے ہیں لر اور بر کی بات کرتے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں یہ پاکستان والے پختون ہم سوارے ساتھ ہمارے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بھائی یہاں تو 4.5 کروڑ مسلمان پشتون ہیں، اور پشتون یہاں کے تو بڑے محب وطن ہیں، تمام جگہوں پہ ان کے قربانیاں ہیں، دے لیڈ فرام دی فرنٹ. یہاں پاکستان میں وہاں تو 1.5 کروڑ پشتون ہیں، وہ تو ہم کو چاہیے آ کے ہمارے ساتھ مل جائیں. ان کے تو وہاں تو کوئی اسٹیڈنگ نہیں بنتی ہے. سو دیکھیں کہ جب ایک رجیم بنتا ہے، ایک اتھارٹیرین ہو، نان ان الیکٹڈ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں، تو پھر ان کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر اس طرح کی حربے استعمال کرتے ہیں. اور پاکستان نے ایک نیو نارمل اسٹیبلش کیا ہے، اور ان کا ایک میسج دے دیا ہے کہ اگر آئندہ ہوگا تو پھر آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے.
پاکستان نے ایک نیو ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے پاکستان کی جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو جیت ہوئی ہے، دفاعی اعتبار سے جیت ہوئی ہے، اس کے تو خود معترف ٹرمپ صاحب بھی ہیں. کوئی ایسی محفل، کوئی ایسا پریس کانفرنس نہیں ہے جس میں فیلڈ مارشل صاحب کی وہ تعریف نہ کریں، شہباز شریف صاحب کی تعریف نہ کریں. جو شرم الشیخ میں انہوں نے جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کو اپ ہولڈ کیا، جس طریقے سے اپریشیٹ کیا، آپ اس سارے اسٹریٹجی کو، اس ساری چیزوں کو جو آج پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عسکری اور جو سیاسی ہماری لیڈرشپ ہے یکسو کے ساتھ ایک سائیڈ پہ چل رہی ہے، ایک چیزوں پہ چل رہی ہے، اور ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے بھارت جو ہے وہ اپنی پروکسیز سے کام لے رہا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ دیکھیں چند سال پہلے پاکستان کا کہیں پہ نام نہیں تھا، آپ سے فون کرنے کو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا. لیکن جب سے یہاں پہ فیلڈ مارشل آئے اور اس کے بعد شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی ہے، اور آپ دیکھیں اس کے بعد جب مارکے حق ہوا، بنیاد میں محسوس ہوا، تو پاکستان کا جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی ریلیونس یکدم دنیا نے ماننی شروع کر دی. پاکستان کی کریڈیبلٹی بن گئی. 4 دن میں آپ نے انڈیا کو لٹا دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 7 جہاز آپ نے گرائے، ایک UAV شامل کرے تو 8 جہاز ہے. اس لیے ٹرمپ ہمیشہ 7 جہاز اسی لیے کہتا ہے. اور پھر دیکھیں کہ آپ نے اس خطے میں ساؤتھ ایشیا میں سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پر آپ ابھر آئے ہیں. آپ دنیا آپ کو پیئر کمپٹیٹر مانتی ہے ود انڈیا. ویسٹ ایشیا میں اب آپ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن گئے ہیں، کیونکہ آپ کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ. وہ پلس ہے گلوبلی آپ ایک جیو اسٹریٹجک پلیئر بن گئے ہیں، دنیا مانتی ہے. دیٹس وائی دیکھیں جب بہادر قومیں ہوں، آپ کی لیڈرشپ مضبوط ہو اور ڈیسیجن میکنگ آپ میں زبردست ہو، اور آپ دیکھنا کہ پاکستان کے انٹرسٹ کیا ہے، آپ کا اسٹریٹجک ویژن کلیئر ہو، جب پھر یہ چیزیں آپ جب امپلیمنٹ کرتے ہیں، پھر یہ چیزیں آپ کو وہاں سے اٹھاتی ہیں. سب پاکستان نے پچھلے ہم نے دیکھا ہے چند سالوں میں، اور موسٹ ریسنٹلی پچھلے 6 مہینے کے اندر جو پاکستان نے ڈیلیور کیا ہے، تو دنیا ویسے دیکھیں قومیں ان لیڈرشپ کو مانتی ہے، ان قوموں کو مانتی ہے جو بہادر ہو، بریوری ہو، جنہوں نے گراؤنڈ میں اپنا آپ کو منوایا ہے. سو پاکستان کی سٹینڈنگ انٹرنیشنلی آپ دیکھیں ریکگنائز کی جاتی ہیں. اچھا اب برگیڈی صاحب آخر میں صرف اس پہ کومنٹ کر دیجئے گا، جس طریقے سے امریکہ ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ ہے، باقی ممالک بھی سوچ رہے ہیں اسٹریٹجک معاہدہ کرنے کا پاکستان کے ساتھ دفاعی اعتبار سے، اس ساری اپریسیشن پہ اور بالخصوص امریکن اپریسیشن سے کہیں چائنا جو ہے وہ تو سفوکیٹ نہیں ہوگا؟ کیونکہ بہرحال چائنا نے ہمارے ساتھ جتنا سپورٹ کیا اس کو تو ہم کسی صورت نہ گیو اپ کر سکتے ہیں، نہ نظر انداز کر سکتے ہیں. جی بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں میں نے پیچھے کہیں پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ چائنیز ہمیشہ انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنے تعلقات ویسٹ کے ساتھ اسپیشلی امریکہ کے ساتھ اچھا رکھیں. ہم دیکھیں تعلقات ہمارے بڑے بیلنس سے. پاکستان کا جو فارن پالیسی کی سکسس کیوں ہے؟ ہمارے بیلنس ریلیشن ہے. چائنا کو ہم مانتے ہیں کہ اسٹریٹجک فرینڈشپ ہمارے ایسا ملک ہے جس کو آپ آنکھ بند کر کے ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، چائنیز فرینڈشپ کی بات ہے. سملرلی امریکہ کے ساتھ جو ریسنٹلی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور وہ مانتے ہیں، اور ہم نے ان کے سٹیپس بھی اکارڈنگلی دیکھے. رشیا کے ساتھ دیکھیں، ابھی آپ کے جہازوں کے انجن وہاں سے JF-17 کے آنے والے ہیں، انڈیا کو اس پہ بھی تکلیف ہے. سو آپ کی اسٹینڈنگ ہے تو وہاں بھی وہ بھی ہے. ویسٹ میں آپ دیکھیں، مڈل ایسٹ میں آپ اپنی اسٹینڈنگ دیکھیں، تو میرے خیال میں ہماری جو فارن پالیسی ہے بڑی بیلنس ہے. اور جس طریقے سے آپ دیکھیں تو میرے خیال میں دنیا سب پاکستان کو ریکگنائز کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب، آپ نے گفتگو کی. ناظرین، آپ نے بریگیڈیئر صاحب کی گفتگو سنی. پاکستان کی پالیسی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہو یا دفاعی اعتبار سے ہو، بہرحال دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.